अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ज़िंदगियों में से अपना कीमती वक्त निकाल के आप वीलॉग देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, अपने प्यारे प्यारे आप सजेशंस देते हैं, फीडबैक देते हैं। आपके जो इंकरेजिंग सारे जो अल्फाज होते हैं वो मेरे लिए बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे एक एक्ट करते हैं। आई गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम ऑल द कमेंट्स, और जितनी दुआएं, जितनी आप लोग मेरी उस जिंदगी के हवाले से और बड़ी प्रोटेक्शन के लिए बड़ी दुआएं करते हैं, तो थैंक यू। आई नीड ऑल योर प्रेयर्स, और हमेशा आप दुआओं में बस याद रखिएगा, और हक और सच के साथ साथ खड़े रहेंगे, और आप तक जो है वो चीज़ें और अपना तज्जिया पहुंचाते रहेंगे। पाकिस्तान से जो बाहर तमाम लोग बैठे हुए हैं, नेचुरली आप सब बड़ा कंसर्न रखते हैं, बड़े परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात को लेके, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी। कोशिशें हो रही हैं, और इंशाल्लाह चीज़ें ज़रूर, वो जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो उसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज आपको इस वीडियो में हम ज़रा बताएंगे, क्योंकि आप मेरे इस वीलॉग के थंबनेल पे भी देख रहे होंगे कि 2026 में इलेक्शंस के हवाले से जो मैंने जिक्र किया है, ये बात कहाँ से आई। ये बात आती है जी आज अखबार में, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, कंवर दिलशाद साहब ने कॉलम लिखा। उस कॉलम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना ऑल पावरफुल हो गया है। ये जो तरामीम पे तरामीम की जा रही थी, इन तरामीम से हुआ क्या कि आपने ईसीपी को तमाम इख्तियारात दे दिए जो पहले उसके पास नहीं भी थे। डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता था, डिस्क्वालीफाई करता था अगर किसी सिटिंग पार्लियामेंटेरियन को, तो वो अदालतों से वो फैसला स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को एक तरफ इलेक्शन एक्ट है और दूसरी तरफ 218(3) के तहत जो है उसके पास तमाम पावर्स आ गई हैं। क्या वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और फिर ईसीपी, और फिर आपको पता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो इतना कॉन्फिडेंस गेन कर चुके हैं इस पूरे अरसे में। जिस तरह से जो कार्रवाइयाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जितना पार्टी बन के वो पेश पेश रहा है इस पूरे सेटअप में, जो कि एक किरदार हमने देखना था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, बीइंग एन ऑटोनमस बॉडी, कि उसका एक ही सिर्फ काम था कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी ड्यूटी थी। वो सोल ड्यूटी क्या थी जी? इलेक्शन का इनकाद फ्री एंड फेयर तरीके से और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ना लोगों उस तरह से फैसिलिटेट हुए, बजाय इसके आपने हर इलेक्शन में देखा कि कितने सवालात रेज हुए। जब सवाल रेज किया जाता है तो फिर घूम फिर के बात उसी इदारे पर आ जाती है कि जो इलेक्शंस का इनकाद फ्री एंड फेयर तरीके से, साफ और शफाफ तरीके से कराने में नाकाम रहता है। कंवर दिलशाद साहब आज अपने कॉलम में ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस पूरी अथॉरिटी और पूरे पावरफुल होने के हवाले से बात करते हैं, वो साथ साथ अपने कॉलम के आखिर में हमें बड़े कुछ अहम खबरों से भी आगाह करते हैं। और कंवर दिलशाद साहब इज नॉट समवन कि जो वो ऐसे ही चलते फिरते वो कॉलम में वो जिक्र कर दें। उनके पास कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक सोर्सेज से उनकी खबरें आ रही होती हैं उनके पास, और उनके भी जो जराए हैं, जो उनके सोर्सेज हैं, वो बड़े ठोस किस्म के हैं। और कंवर दिलशाद साहब आप बता रहे हैं हमें कि जो बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, और फिर जो हरीपुर की सीट, जिस तरह से आपको पता है जो कुछ सिनारियो नजर आया, 1.25 लाख उमर अयूब खान साहब की जो एहलिया थी, शहरनाज उमर अयूब साहिबा, उस 1.25 लाख यानी 18 की सीट से वो हासिल करने में कामयाब होती हैं। लेकिन 1.25 लाख जो है, और ये जनरल इलेक्शन की तरह का एक टर्न आउट नजर आया। ऑल्दो ओवरऑल पंजाब में टर्न आउट इंतहाई लो था, विच अगेन जो हम लास्ट वीडियोस में भी बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्ट्स के लोगों का इस इलेक्टोरल निज़ाम पर एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आप चाहे उसको जितना भी, आज वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि ये रेफरेंडम है, तो ये कैसा रेफरेंडम था कि जिसमें आपका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो मैदान में ही ना हो। ये कैसा रेफरेंडम था कि जहां पर बेटे, भाई, दामाद, इन सबको बतौर उम्मीदवार उतारा जा रहा हो। ये कैसा रेफरेंडम था कि मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया हो। ये इस किस्म का अगर रेफरेंडम होता है तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। हमें जिस तरह से कंवर दिलशाद साहब बता रहे हैं कि अब बाई इलेक्शंस की, क्योंकि आपको पता है एक सिनारियो जो नंबर गेम है, उसमें नून लीग जो है वो किधर स्टैंड करती है। 170 जो है अब उनके पास पूरी एक सीट्स जो है उनको 170 का नंबर अटेन कर चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अलॉन्ग विद देयर एलाइज जो इत्तेहादी हैं। और जब पीपल्स पार्टी के नेचुरली अब वोट्स और सीट्स जो है वो उनको दरकार नहीं है। पीपल्स पार्टी को माइनस करके भी
نون لیگ نہ صرف اس سمپل میجورٹی کے ساتھ اپنی حکومت چلا سکتی ہے، وہ کوئی بھی لیجسلیشنز کر سکتی ہے، فائنانس بل جو ہے وہ آگے پاس کروا سکتی ہے. سو پیپلز پارٹی کی اب ضرورت ختم ہو گئی. اور کنور دلشاد صاحب آج اپنے کالم میں یہی کچھ ذکر کر رہے ہیں. ایک تو وہ مجوزہ 28ویں ترمیم کی بھی بات کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی جو اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی طرف آیا جائے گا. سو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا، اگرچہ ابھی بظاہر سب کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن 18ویں ترمیم کے کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بنیادی ڈھانچے کو اس میں چھیڑ چھاڑ ہوگی، اور اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتی ہے. بلاول صاحب جو ہیں کوئی فلور آف دا ہاؤس جو بہت بھڑکے مار کے جو تقریر کرتے ہیں وہ سب بھی نہیں کر سکتے. ان کو پہلے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ زیادہ آپ کے پاس چونچا کرنے کی اب مارجن نہیں رہا. اور کنور دلشاد صاحب آج میرے پروگرام میں نے ان کو لیا تو پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ڈیلیبریشنز کس چیز پر ہو رہی ہیں کہ گورنر پنجاب کی جو سلاٹ ہے، کیونکہ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہے، گورنر خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کا ہے، سو گورنر پنجاب جو ہے اب اس کو ریپلیس کرنے کی طرف نون لیگ کے حلقوں میں یہ آلریڈی باتیں اب ہونا شروع ہو چکی ہیں. سو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بالکل بات کنسرننگ ہونی چاہیے. پھر کنور دلشاد صاحب صرف یہی نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے ابھی جو ڈز پہ ڈز ان کو جو پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صدر صاحب کو جو حالیہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت جو استثناء دیا گیا ہے وہ آئینی عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب پیپلز پارٹی کی جو منجی ہے اس کو آپ اب آگے پورا جملہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہرحال نظر آتا ہے کہ all is not well for پیپلز پارٹی going forward. پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پر آنا چاہے گی، although چانسز اس وقت اس طرح سے نظر نہیں آتے، لیکن اگر آتی ہے تو نون لیگ جو ہے وہ اس کے لیے ایک بڑی ایک تو ایزی وکٹری بھی تھی، لائک آئی سیڈ کہ اوپوننٹ ہی نہیں تھا میدان میں پنجاب میں. اور جی رانا ثناء اللہ صاحب کے داماد ہوں، طلال چودھری کا بھائی ہو، دیگر جو ہے وہ سارے نظر آ رہا تھا. ادھر ہری پور میں بھی کوئی ڈفرنٹ نہیں تھا. عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو ٹکٹ دلوا دیا، اور اسی قسم کے حماد اظہر صاحب کا جو ہے کزن ہے وہ این اے 129 پہ وہ اس کو اتار دیا. اور این اے 129 میں بھی حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ اس پارلیمنٹ میں خود نہیں آنا چاہتے، تو اس لیے وہ اپنے والد صاحب کی اس نشست پہ نہیں لڑ رہے تھے، لیکن اسی جعلی پارلیمنٹ میں وہ چاہتے تھے کہ ان کا کزن آ جائے. پر کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی تھی. سو ایک کمپلیٹ ایک لیک آف اسٹریٹجی، لیک آف کیمپین یا پلاننگ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے پارٹ پہ نظر آئی. اور ایک بڑا ہی کوئی سلیکٹیو بوائیکاٹ جو ہے اب وہ اس پر بڑی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. 2026 کے اینڈ میں کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ مجوزہ 28ویں ترمیم جس کا مقصد اہم اصلاحات کے ذریعے پاکستان کو مضبوط معاشی ملک بنانا ہے، سو فوکس اب یہی ہوگا. ہمیں بتایا تو 3 سال سے جا رہا ہے کہ جی مضبوط معاشی ملک بنانا ہے، $100 بلین کی انویسٹمنٹ لانا ہے، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، 2035 تک کا ویژن، 2040 کا ویژن، 2050 کا ویژن. آن گراؤنڈ حالت یہ ہے کہ یہاں سے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ کا الیکشنز کے حوالے سے کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس 28ویں ترمیم کے بعد 2026 کے آخر میں اثر نو الیکشن کرا دیے جائیں. سو اہم حلقے وہ کہہ رہے ہیں یہ تجاویز جو ہے اہم حلقوں میں زیر غور ہے. اہم حلقوں سے مراد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس کی طرف اشارہ ہے. ان حلقوں میں اب یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم کو پاس کرو، اور پاس کروا کے پاس تو آپ کی بہت آرام سے ہو جائے گی، 26ویں ہو گئی، 27ویں ہو گئی، 28ویں مطلب 28ویں کے بعد بھی آپ 10 اور ترمیم لے کر آ سکتے ہیں. اس کے بعد 2026 کے اینڈ میں اثر نو الیکشنز کروانے کی بات. اب اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ مقصد تو بظاہر تو پبلکلی جو ہے وہ صرف یہی بتایا جائے گا مضبوط معاشی اور ملک جو ہے وہ بنانا ہے، لیکن اصل میں جو پارٹی اس وقت حکومت میں ہے اس کو 2/3، کیونکہ سمپل میجورٹی تو لائک آئی سیڈ 170 کے ساتھ سمپل میجورٹی تو مل جاتی ہے، نون لیگ کو اب 2/3 میجورٹی دینے کے لیے اب اس قسم کے پورے گیم پلان پہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک ٹویسٹ ہے. ٹویسٹ یہ ہے کہ آج مجھے کچھ حلقوں سے وہ حلقے نہیں ہیں، کچھ سورسز سے آج مجھے یہ خبر بھی سامنے سننے کو ملی کہ ایک آفر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کی جا رہی ہے، اور آفر یہ ہے کہ -1 یعنی کہ عمران خان،
اور شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، یعنی کہ اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک اہم میسج امریکہ سے ایک صاحب ہیں جو کہ بڑے بہت ہی ایک ریسورسفل قسم کے ایک شخص ہے، اور بڑی ان کی ہر حلقوں میں کافی ان کی ایک اچھی جو ہے وہ تعلقات ہیں کہہ لیجئے. سو وہ شخص جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینکس میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ اس بات پہ آمادہ کرنے کے لیے اب وہ کام کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اگر تو قیادت میں پاکستان تحریک انصاف اگری کرتی ہے تو پھر حکومت بھی ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمران خان سامنے نہیں ہوگا، عمران خان کو کچھ عرصہ خاموش رہنا ہوگا، مائنس عمران خان اگر پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہے تو پھر اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اب پی ٹی آئی کے لیے پیپلز پارٹی تو میں بار بار کہہ رہی ہوں، پیپلز پارٹی تو بہرحال اس کی تو ضرورت اب اس پورے سیٹ اپ میں جو ہے اب اس کی گنجائش آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. کہاں تو اگر آپ کنگز پارٹی کہیں تو وہ غلط نہ ہوگا الیکشنز کے سیناریو میں، کیونکہ پیپلز پارٹی واز دا اونلی پارٹی کہ جس کے ساتھ مل کے ہی گورنمنٹ فارم ہونی تھی. نون لیگ کو بھی اسی کی جو ہے وہ ایک تعاون درکار تھا، اور اگر تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی جس طرح پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر پہل کرتی تو بالکل اپروچ کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت اور دیگر اعزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، یہ سائملٹینیسلی جس طرح سے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سب باقاعدہ اس چیز پر کام کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو ایک ساتھ لے کر آیا جائے ایک پیج پر، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اور بہرحال وہ ابھی بھی اپنے اس بات پہ قائم ہیں، وہ ان کو ریلیونٹ ہی نہیں سمجھتے انکمبنٹس کو. تحریک انصاف ہے، کیا اس کے لیے یہ -1 فارمولا قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ عمران خان کا ہی بیانیہ ہے، عمران خان کا ہی ووٹ ہے، عمران خان کے ساتھ ہی لوگ کھڑے ہیں. عمران خان کے علاوہ جو ہے وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف از بیکاز آف عمران خان، اور اس وقت جو پوری ایک مقبولیت ہے اور وہ جو گراف ہے وہ اس میں صرف عمران خان کی پاپولیرٹی انٹیکٹ نظر آتی ہے. سو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی مائنس عمران خان اسٹینڈز نو ویئر، اٹ از اونلی عمران خان، اور لوگ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. سو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ فارمولا قابل قبول ہوگا، ہونا چاہیے گورنمنٹ لینے کے لیے صرف. اور ایک ایسے سیناریو میں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ سورسز کے تھرو جیسے مجھے یہ بات سامنے پہنچ بھی رہی ہے کہ اس قسم کی آفر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو اس سے ایک اور بات بھی ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ چاہے قانون سازی کر لیں، لیجسلیشنز پہ لیجسلیشنز کر لیں، چاہے آپ بلند و بانگ دعوے سن لیں، چاہے آپ بائی الیکشنز کے سیناریو کو اپنے جو ہے طرف مولڈ کر لیں، پورا ریزلٹس کو اپنی طرف آپ وہ کر دیں، مولڈ کر دیں، اپنے حق میں جو ہے وہ دکھا دیں، آپ جو کچھ کر لیں، لیکن جب تک عوام کا سسٹم پر اعتماد نہیں ہوگا ملک حقیقی معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ ہی وہ پروگریس کر سکتا. ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر بھی جو حملہ ہوا دہشت گردوں کی جانب سے، سائملٹینیسلی بنوں میں بھی حملہ آور ہوئے اور دیگر جگہ مقامات پہ جس قسم کی یہ کارروائیاں دہشت گردانہ کارروائیاں تو جاری ہیں، ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے which is again very alarming. اور پشاور میں جو ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوا کلیئر آلدو کہ کروا لیا گیا تھا، لیکن خودکش بمبار جو ہے وہ گیٹ تک پہنچ گیا. گیٹ تک یہ بائی دا وے کیسے پہنچے؟ یہ بہت ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. جو ابتدائی پولیس رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گیٹ تک پہنچے ہیں. 3 اہلکار اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، اور یہ اندر داخل ہونے والے جو دہشت گرد تھے ان کو مرکزی گیٹ کے 30 سے 40 میٹر کے اندر ہی مار دیا گیا. سو مرکزی گیٹ کو عبور کر کے بھی 30-40 میٹر تک یہ اندر چلے گئے تھے. مقصد کیا تھا؟ یہ چاہتے تھے کہ جی لوگوں کو یرغمال بنائیں، بڑے افسران جو ہے وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں. سو وہ یہی چاہتے تھے. ایف سی میں اس وقت جو ہیڈ کوارٹر میں پریڈ بھی ہو رہی تھی، لوگوں کو یرغمال بنانا ان کی انٹینشنز تھیں. سو بہرحال یہ 3 دہشت گرد جو ہے وہ افغانی تھے، ان کی شناخت ہو گئی تھی اور یہ مارے گئے. لیکن یہ اگین ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہم، بلکہ میں پچھلے ویلاگ میں بات بھی کری تھی کہ اسلام آباد کچہری کا جو حملہ ہوا تھا، سو وہ بھی ایک معاملہ. اور پھر یہ اس کی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فریکوینسی وہ بڑھ رہی ہے کہ آئینی عدالت جو ہے
وہ الیکشنز ریگنگ کا جو معاملہ ہے وہ ٹیک اپ کر رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو, الیکشنز ریگنگ کا معاملہ ہو, سب آئینی عدالت لے گا. آئینی عدالت کے بائی دا وے اسکیجول آ گیا چھٹیوں کا. سردیوں کی جو تعطیلات ہیں وہ دسمبر سے جنوری تک کے لیے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. ججز جو ہے ہمارے ہیں, علی ظفر صاحب میرے پروگرام میں تھے, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آئینی عدالت میں پیش ہوا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی. تو انہوں نے کہا اگر ہم نہیں پیش ہوں گے تو پھر یہ پٹیشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی, وہ پھر ڈسمس کر دی جائے گی. میں نے کہا جس طرح سے آج ججز ٹرانسفر کیس جو تھا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل تھی, وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے واپس سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے, وہ ڈسمس ہو کر دیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے. آئینی عدالت نے ڈسمس جو ہے وہ خارج کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ نہ ججز پیش ہوئے اس میں, نہ ان کے وکیل پیش ہوئے. الٹا انٹرسٹنگ بات یہ تھی, جو دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب عمران خان کے وکیل نے کہا کہ میں نے عمران خان سے ہدایت لینی ہے, جیل حکام کو ہدایت دیں, میں مل کر ہدایت لے لوں گا. امین الدین صاحب نے کہا کہ جس کورٹ نے انہیں جیل بھیجا ہے وہاں جائیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. سو آئینی عدالت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کو جیل بھیجنے کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. امین الدین صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. یہی کوئی حال امین الدین صاحب کی طرح کا چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی نظر آتا ہے. متعدد ان کو خط لکھے جا چکے ہیں آئین کی وائلیشنز کے حوالے سے, آئینی حقوق کی پامالی کے حوالے سے. اس پر وہ بالکل حرکت میں نہیں آئے. سو اسی طرح سے معاملہ چلایا جا رہا ہے بہرحال. لیکن ریگنگ کے اس کیس کے حوالے سے کیا کچھ چیزیں کرنے کے وہ مجاز ہیں, کیا اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس کتنی اتھارٹی ہے, یہ آنے والے دن میں چیزیں انفولڈ ہوں گی. لیکن انٹرسٹنگ ٹائمز, آلسو ویری سیڈ ٹائمز, کیونکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بہت حد تک اس سسٹم پر سے اٹھ رہا ہے, اٹھ گیا ہے. وہ سارے پاورز بظاہر عدالتوں سے لے لیے گئے ہیں اور عدالتیں اس وقت بالکل ٹوتھ لیس, پاور لیس اس طرح سے حال میں نظر آتی ہیں. سو ایسے میں مقدمہ جو ہے وہ عوام کا کدھر اور کون ڈیسائیڈ کرے گا. اور عوام بھی, آج میں کھانے پہ تھی تو وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جو جنزی ہے, جو نوجوان ہیں, وہ بہت ایک ریج رکھتے ہیں پچھلی جنریشنز والوں سے. جو بڑے بزرگ ہیں ان سے وہ بڑے نالاں ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے اور اب ہم نے ہی کچھ کرنا ہے. سو وہ کیا کرتے ہیں نوجوان ہمارے ملک کے, لیٹس سی آنے والے ٹائمز میں وہ کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.